मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी पता है क्या है? इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला डिप्रेशन है, जिसका किसी के पास इलाज नहीं है। इस्लाम उसका इलाज भी कर रहा है। इस्लाम कह रहा है मेरे पास इसका हल है। मैं अगर लिस्ट बनाना शुरू करूं ना लोगों के फोन सुन कर के, कितने लोग हैं जिनके मेरे बयान सुन के 5-5 साल से डिप्रेशन की गोलियां खा रहे थे, वो गोलियां छूट गई। तो आप हैरान हो गए। आप कह सकते हो मुफ्ती साहब आप चुटकुले सुनाते हो इसलिए। ना 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 ना, ना। वो बयानात सुन के जो मेरे बयानात स्पेशल स्ट्रेस और डिप्रेशन के बारे में हुए हैं। आज मगरिब के बाद इस्लामाबाद से एक साहब का फोन आया, मैंने इत्तेफाक से उठा लिया। अरे मुफ्ती साहब कब से तलाश में। मैंने कहा क्या हो गया भाई? कह रहे हैं भाई मैं कई सालों से डिप्रेशन की गोलियां खा रहा हूं, मेरी डिप्रेशन खत्म नहीं हो रही थी। आपका मैंने एक डिप्रेशन के खिलाफ बयान सुना, डिप्रेशन कैसे खत्म करें ये था या पता नहीं क्या था। कह रहे हैं मैं हैरान हूं कि मेरी डिप्रेशन खत्म हो गई। और वो तो कह रहे हैं मैं नफ्सियाती डॉक्टरों से जाके लड़ रहा हूं कि यार इस मौलवी के बयान सुन के मैं ठीक हो गया, जो ना माहिर नफ्सियात है ना कोई डिप्रेशन पे इसने कोर्स किए हुए हैं, और तुम्हारे गोलियां खा खा के मैं ठीक नहीं हो रहा। तो मैंने उससे कहा मेरे भाई ये मौलवी का कमाल बोलो नहीं। हम भी जो खुश हैं तो इस्लाम का, हम तो नहीं कहते हम सच्ची पक्के मुसलमान हैं भाई, हम तो बहुत ही नालायक हैं। एक निस्बत है इस्लाम की तरफ, वो तसल्लियां देता रहता है हमको। वो क्या करता रहता है? वो तसल्लियां देता रहता है। भाई सब सेट है, कोई मसला नहीं, हो जाएगी सब्र करो, ठीक है ना। क्या मतलब? यानी परेशानी दूर हो जाएगी, ये मतलब है। आप कुछ और लेके जा रहे हैं, वैसे मैं भी वही मुराद ले रहा हूं। अच्छा खैर, इसकी एक मिसाल देता हूं मैं, एक मिसाल, उससे आपको समझ में आएगी बात। कभी कभार ना मुझे जोश चढ़ता है तो मैं फोन उठा, अभी बहुत अरसे के बाद मैंने फोन सुनना शुरू कर दिए हैं, लेकिन फिर वो भी इसलिए कि इतनी भरमार हो जाती है ना कि लोगों की टेंशनें सुन के आदमी भी थक जाता है। फिर मैं बंद करके रख देता हूँ। अभी मैं बिल्कुल मोबाइल लेस हो गया, मेरी जिंदगी से मोबाइल निकल गया। तो मैंने कहा बिल्कुल मैं वैसा हो गया हूँ जब नया नया मोबाइल ईजाद हुआ था। सही है ना? अब मैंने दोबारा थोड़ा सा फिर होने लगा, फिर बंद कर दूंगा। तो मैंने फोन सुना तो किसी ने मुझे कॉल करके बताया, एक खातून ने कहा कि मेरे एक बच्चे अब बीमार पैदा हुआ मासूम, दूसरा भी अब मुझे दोबारा विलादत होने वाली है। मैं इतनी टेंशन में हूँ कि तीसरा माजूर बच्चा पैदा हो, और टेंशन से मेरी हालत ऐसी हो गई, मैं गोलियां खा रही हूँ, यूं कर रही हूँ, और मैं जनाब वजीफे पढ़ रही हूँ। और फिर मुझे कहने लगी मैंने रात को इतना लंबा वजीफा पढ़ के जब मैं सोई तो मुझे ख्वाब आया। मैंने कहा मैंने बहुत सुन ली, अब आप खामोश हो जाए। वो कहने लगी मैं रात को सोई, मैंने ये वाला वजीफा है, मुझे एक आमिल ने बताया, बुजुर्ग ने बताया ये हुआ हुआ है, तो मैंने ये वाला वजीफा, मैं ख्वाब। तो जैसे ही ख्वाब पे पहुंची मैंने कहा स्टॉप। मैंने कहा मुझे ख्वाब ना सुनाए, आप ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलो। कह रही मुझे कोई वजीफा बता दे। मैंने कहा मैं आपको वजीफा बिल्कुल भी नहीं बताऊं, क्योंकि आपको ये वाला वजीफा पढ़ने से ये वाला ख्वाब आ रहा है, तो दूसरे वाले वजीफे से दूसरा वाला। जो आदमी पढ़ पढ़ा के जब थकावट तो अजीब अजीब फिर ख्वाब तो आते हैं। मैंने कहा मोहतरमा आपका इलाज सिर्फ एक चीज में है। आपने ये क्यों फर्ज कर लिया कि माजूर बच्चा मुझे किसी कीमत पे नहीं चाहिए? ये सोच गलत है, आप खुदा से लड़ रही हो। समझ में आ रही है बात? इस दुनिया में आपकी मर्जी बोलो नहीं, इसमें खुदा की चले। खुदा की मर्जी पे राजी हो जाओ, दुआ मांगो, कोई वजीफे नहीं पढ़ो, दिमाग खराब, ख्वाब आ रहे हैं जो छोड़ दो इनको। हकाइक की दुनिया में आओ, दुआ मांगो, अल्लाह मुझे नेक साले औलाद दे, गिड़गिड़ाओ अल्लाह के साथ, और अल्लाह मुझे सेहतमंद औलाद दे, मुझे आजमाइश में ना डाल। दुआ गिड़गिड़ा के मांगो, लेकिन दिल में ये रखो मेरा काम था मांगना, होगा वही जो उसकी बोलो मर्जी, और जो होगा मेरे हक में बेहतर होगा। मेरा खुदा मेरे साथ गलत। मैंने कहा ये जहनी तौर पर तैयार हो जाओ कि तीसरा भी माजूर हो सकता है। ये क्या, मेरी तो जिंदगी ऐसी। मैंने कहा भाई ये जिंदगी के लिए हम पैदा ही नहीं हुए हैं। असल हमारी क्या है? वह इन्ना दार अल आखिरत लही अल हयावान। कुरान कह रहे हैं असल आखिरत है, ये दुनिया तो मुसाफिर खाना है। वो लांडी जा रहे हो, लटक के सफर कर रहे हो, जगह नहीं मिल रही, फोन कर रहा है W11 में लटक के जा रहा है ना। W11 लांडी जाती है
کہاں جا رہی ہے آج کل؟ ٹاور تو جاتی ہے، اس سے آگے نہیں جا رہی؟ کیا فائدہ WR ہم فضائل سن ایسا نباز سے آپ WR میں بیٹھے، جگہ نہیں ملی، لٹک کے جا رہے ہیں آپ. گانوں کی آواز آپ کو کھڑکی سے ہوتی ہوئی آ رہی ہے. WR میں تو لوگ گانے سننے کے لیے بیٹھتے ہیں، آپ کو مزہ ہی نہیں آ رہا. اور پھر پاؤں میں کھڑے ہوئے آپ، اب آپ ادھر فون کر رہے ہیں، ادھر فون کر رہے ہیں، مفتی صاحب کو کوئی وظیفہ بتا دیں، سیٹ مل جائے. میں کیا بولوں گا؟ ابے بھائی ٹاور اتر جائے گی گاڑی، صبر کر لے تھوڑا سا. جو بیٹھے ہوئے وہ بھی ٹاور پہ اتریں گے، تیرا باپ بھی ٹاور پہ اترے گا. تمیز سے اگر سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ بولوں گا نا، اتر جائے گا ٹاور پہ، صبر کر لے. وہ کہہ رہا نہیں، وہ اس کھڑکی میں جو بیٹھا ہوا اتنے مزے سے وہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے بھائی، کھڑکی میں ہوا بھی آ رہی ہے، اس کو کرایہ میں نے بھی اتنا دیا. خدا کیا نا انصافی کر رہا ہے، اس کو کھڑکی ڈرائیور کے ساتھ بٹھا دیا اور مجھے لٹکا دیا. خدا کہے گا بھائی وہ جو وہاں بیٹھا ہوا ہے نا، تو پھر بھی 2 منٹ میں آرام سے اتر کے چلا جائے گا. وہ جو وہاں گھسا ہوا ہے، اس کو نکلتے نکلتے 2 دفعہ جیب کٹے گی اس کی. تو یہ ٹینشن برداشت کر لو. دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ ہے. تو میں نے کہا اس کے علاوہ، کیونکہ یہ ٹینشن ہی کوئی دوسری ٹینشن کھڑی ہو جائے گی. پھر میں نے اس خاتون سے کہا، میں نے کہا آپ کا معذور بچہ پیدا ہو، اور وہ معذوری بھی ناقابل برداشت نہیں تھی. تو آپ یہ سوچ لو کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس سے بھی زیادہ ٹینشنوں میں ہیں. میں نے کہا آپ کا شوہر اچھا ہے، آپ کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سسرال سپورٹ کر رہا ہے، بچوں میں ایک فالٹ پیدا ہو رہا ہے، اس سے بھی بڑی بڑی ٹینشنیں. ایسے ایسے میاں ملے ہوئے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، زندگی عذاب بنائی ہوئی ہے. ان عورتوں سے پوچھو گے تو وہ کہیں گی اللہ اس شوہر سے جان چھڑا دے، بے شک معذور بچہ پیدا ہو جائے، اس ساس سے جان چھڑا دے. میں نے کہا ایسے بھی لوگ ہیں فٹ پاتھوں پہ پڑے ہوئے ہیں، ایسی عورتیں بھی ہیں، کھانے کو روٹی نہیں ہے، وہ کہہ رہے معذور بچہ پیدا ہو جائے مگر عزت کی چھت مل جائے. آپ کو عزت سے چھت ملی ہوئی ہے، سسرال میں عزت ملی ہوئی ہے، شوہر شریف ہے، شوہر کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ایک ٹینشن ہے. اور یہ ٹینشن بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے ان کو حدیث سنائی، من سخط فلہ الرضا. نبی نے فرمایا جب اللہ کسی مشکل میں ڈالے، فلہ السخط، تو جو اللہ سے ناراض ہو گیا نا، اللہ بھی اس سے ناراض، اور جو اللہ سے راضی رہا، اللہ بھی اس سے راضی رہے گا. اللہ کی رضا ملے گی بھائی. ایک صحابیہ نبی کی خدمت میں آئی، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے دورہ پڑتا ہے، کوئی مرگی کا یا کوئی آصف کا دورہ تھا، کیا تھا، میں جسم کے کپڑے پھاڑ دیتی ہوں، بالکل ایسے ہو جاتی ہوں، اور میری طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے، آپ اللہ سے دعا کریں میری یہ بیماری ٹھیک ہو جائے. تو نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا ٹھیک ہے میں اللہ سے دعا کروں گا، تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی، لیکن پھر جنت کی گارنٹی نہیں. پھر جنت کی گارنٹی نہیں ہے. عمل ہے، اچھا عمل ہوا تو جنت، میزان کا ترازو بھاری ہو گیا، نہیں ہوا تو کیا جہنم. لیکن اگر تم اس بیماری پہ صبر کرو اور اس اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو جاؤ، جنت کی گارنٹی. کیونکہ اس صبر پہ جو تمہیں اجر ملے گا نا، وہ اتنا بھاری ہوگا کہ اگر زندگی میں کچھ گناہ ہوئے بھی تو یہ نیکی ان گناہوں کو کیا کرے گی؟ کھا جائے. پھر جنت کی گارنٹی ہے. ان صحابیوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت کی گارنٹی چاہیے، بے شک یہ بیماری ختم نہ ہو. بات آ رہی ہے سمجھ؟ اب اس خاتون کو ڈپریشن کیا ہو گئی، یعنی جو صحابیاں تھیں ان کو ڈپریشن ختم، بس اس بیماری کو گزارا کرنا، اسی میں گزارا کرنا ہے، اسی میں گزارا. اور جب انسان صبر کی ٹھان لیتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے تسلیاں ملتی ہیں، تھپکیاں ملتی رہتی ہیں، اللہ بھی اس کا ہاتھ تھامتے ہیں. جیسے قرآن میں آتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لولا الربطنا، کیا ہے، ان کادت لتبدی بِهِ لولا الربطنا عَلَىٰ قَلْبِهَا. حضرت موسیٰ کی ماں نے جب اپنے بچے کو، بس یہ آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں، اپنے بچے کو صندوق میں ڈالا نا اللہ کے حکم پہ، تو قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ کی ماں کا دل صبر سے کیا ہو گیا؟ خالی. لیکن اللہ کا حکم تھا اس کو صندوق میں ڈالو. اب ماں کیسے ڈالے بھائی اپنے ہاتھ سے، اور وہ بھی دریا کے حوالے. اور قرآن کہہ رہا ہے وہ صندوق گیا کہاں؟ فرعون کے گھر میں. موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اطلاع دے دی ان کی بیٹی نے، وہ تو فرعون نے اٹھا لیا. قرآن کہہ رہا ہے کیونکہ اب اللہ کے حکم پر سب کچھ ہو رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے ہم نے موسیٰ کے ماں کا دل کو تھام لیا، رسیوں سے باندھ دیا، جو لفظی ترجمہ ہوگا باندھ دیا کہ یہ بے صبری نہ ہو جائے. ان کادت لتبدی بہ لولا الربطنا علی قلبہا. قرآن کہتا ہے موسیٰ کی ماں ایسی بے صبری ہوئی کہ قریب تھا کہ جا کے فرعون کو بتا دیتی کہ میرا بچہ ہے مجھے دے واپس، جذبات میں آ جاتی. لیکن قرآن کہہ رہا ہے ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو تھام لیا. کیوں؟ اللہ کے حکم پر عمل کیا نا. تو کچھ موسیٰ کی ماں نے کیا جو نہیں ہو پا رہا تھا، وہ کس نے کر دیا؟ اللہ نے.
تو آپ مشکلات میں جب صبر کی کوشش کرو گے، جتنی کوشش آپ کر سکتے ہو کرو، باقی کون ہمت دے دے گا؟ اللہ۔ ہم سب کو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ مشکلات سے بچا، ہم صبر کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم تو نالائق ہیں، ہم اللہ سے خوشیاں مانگتے ہیں، عافیت مانگتے ہیں، لیکن اللہ نہ کرے کوئی مشکل آ گئی، واویلا نہیں کرنا بھائی، یہی اسی میں بہتری ہے، اسی میں فائدہ ہوگا۔ تو میں نے اس خاتون سے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ اس ٹینشن میں صبر کرو تو کیا ہوگا؟ اللہ راضی ہو جائے، اس کا بہت اجر دے گا۔ میں نے کہا آپ کل بوڑھی ہو کے آپ نے مر جانا ہے، اگر آپ کے 3 بچے بالکل صحت مند پیدا ہوتے ہیں بھائی، تو کیا مرنے کے بعد یہ قبر میں ساتھ جائیں گے؟ قبر میں بچہ نہیں جائے گا، معذور بچوں پہ جو آپ نے صبر کیا، یہ صبر کہاں جائے گا؟ قبر میں ساتھ جائے گا۔ صحت مند بچے ہوں، صبر کا موقع نہیں مل رہا، تو بچے تھوڑی جائیں گے قبر میں ساتھ، لیکن معذور بچے ہوں، آپ نے صبر کیا تو وہ صبر قبر میں آپ کے ساتھ جائے گا۔ تو پھر انہوں نے ایک اور سوال کیا جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم کوئی منحوس ہو، معاذ اللہ، نحوست ہے تمہارے اندر، کوئی گناہ ہوا ہے جس کی سزا تمہیں مل رہی ہے، معذور بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ لوگ بڑے تانے دیتے ہیں نا، بچے نہیں ہو رہے تو اس سے کوئی گناہ ہوا ہے، کوئی بیمار ہو گیا، فالج ہو گیا۔ دیکھا ہم تو کہتے تھے بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یہ بات لوگوں کی غلط ہے، اس کو نہ سنیں۔ ہاں توبہ استغفار تو ہر ایک کو کرنا چاہیے، اپنا اگر کوئی گناہ ہوا ہے تو اللہ سے توبہ کرے، معاف ہو جائے گا وہ۔ لیکن میں نے کہا قرآن میں کیا کہتا ہے؟ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ نبی کے مقابلے میں جو بڑے بڑے کفار سردار تھے نا، جو نبی کی ایک نہیں مانتے تھے، ان کو قرآن نے کہا کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ان کو مال اور کثرت سے صحت مند بیٹے دیے تو کیا ہم ان سے خوش ہیں؟ فرمایا نہ، ہم اس سے خوش نہیں ہیں۔ ان کو پتہ نہیں ہے ہم ان کو دنیا میں نوازنا چاہتے ہیں تاکہ آخرت میں ان کا ہمارے پاس کوئی حصہ نہ رہے۔ اور نبی کو وہ تانا دیتے تھے کہ تم آپ کا بیٹا نہیں ہے بھائی، نبی کو تانا دیتے تھے آپ کا بیٹا نہیں ہے کوئی، اور خود 10 11 بیٹے لے کے گھومتے تھے۔ میں نے کہا اگر یہ بیٹے کثرت سے ہونا اور صحت مند ہونا اس کی دلیل ہے کہ اللہ خوش ہے، اس کا مطلب اللہ ابو جہل سے بہت زیادہ خوش تھا، صحیح ہے نا؟ عتبہ ابن ولید سے اللہ بہت زیادہ خوش تھا۔ یہ خوشی کی دلیل نہیں، اس کا مطلب اللہ ہمارے سابق صدر تو ولی اللہ تھے، پھر تو ہمارے سابق صدر 5 سال کامیاب حکومت کر کے گئے ہیں، جو نہ ایوب خان کر سکا اور نہ کوئی اور تاریخ میں کوئی ہمارا سیاستدان جو اتنی محنت کے بعد اوپر تک پہنچا وہ بھی نہیں کر سکتا۔ 5 سال کامیاب ہوئے تو کیا اس کی علامت ہے کہ اللہ کے ولی ہیں؟ وہ ہے نہیں ہے تو اللہ ہی بہتر جانے، لیکن یہ اس کی علامت نہیں ہے بہرحال۔ تو بھائی یہ آزمائش ہے، صبر کرنا ہے۔ تو یہ تو اسلام ہی بتا رہے ہیں، اسلام کے علاوہ نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس تو اس کا علاج نہیں۔ اگر کوئی اچھا ڈاکٹر ہوگا تو وہ بھی قرآن و سنت ہی کا حوالہ دے گا آپ کو۔ دماغی بیماری ہے بھائی، گولیوں سے تھوڑی بہت کور ہو جائے گی۔ بچھڑا ہوئے محبوب کا غم گولیوں سے ہلکا ہو جائے گا ہلکا۔ ایک آدمی کی شادی نہیں ہوئی، جہاں وہ چاہ رہا تھا وہ بھاگ گئی، ڈاکٹر ٹینشن کی گولیاں دے کے سلا دے گا، وہ جب اٹھے گا تھوڑے دن تک سیٹ رہے گا، اس کے بعد پھر یاد آئے گی۔ گولی کو کیا پتا کہ اس کے ساتھ اصل مسئلہ ہے